अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। किस्त के ताख़ीर के लिए माजरत ख्वाह हूँ। आइए चलते हैं, अब हम अपनी किस्त को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते। जिस गार की हिफाजत कमोडो ड्रैगन कर रहा था उसका रास्ता तंग और तारीक था, लेकिन ज़ख्मी मुफ़ेद कराहता हुआ तालिये की रहनुमाई करता उन्हें अंदर ले आया। गार के अंदर पत्थरों का ढेर लगा था। सिपाहियों ने फ़ौरन से पत्थर हटाए तो वहाँ ज़मीन में एक ढक्कन बना था। एक सिपाही ने ढक्कन हटाया, दूसरे ने अंदर रोशनी की। वहाँ सीढ़ियाँ नीचे जाती थीं, महज 15-20 सीढ़ियाँ, जिनको उतर के एक बड़ा सा कमरा आ जाता था। उसने मुफ़ीद की गर्दन छोड़ दी। दो सिपाही उसकी पट्टी वगैरह करने उसे बाहर ले गए। दीगर सिपाही नीचे उतरे और कमरे की दीवारों पे लगी मशलें रोशन की। पल भर में वो कमरा खूब रोशन हो गया। तालिया मुराद के कंधों पे तीरों से भरा तरकश था और हाथ में पड़ी तलवार से ड्रैगन का खून टपक रहा था। वो मिट्टी की सीढ़ियाँ कदम कदम नीचे उतरने लगी। लबों पे मुस्कुराहट थी, उदासी से भरी मुस्कुराहट। एक जीना, दूसरा जीना, जैसे जैसे वो उतरती गई कमरा सामने आने लगा। उसमें कतार दर कतार लकड़ी के संदूक रखे थे। सिपाहियों ने फौरन संदूकों के मुंह खोल दिए थे। अंदर सोने के मोटे मोटे सिक्के चमकते दिखाई दे रहे थे। उसने एक अरसे ये मंजर देखने की ख्वाहिश की थी। कोई राजों से भरा कमरा, जिसका दरवाज़ा वो खोलेगी तो अंदर सोने के ढेर लगे होंगे। आज वो 15वीं सदी के कदीम मलाका के इस जजीरे के जीने उतर रही थी और सामने मौजूद कमरा ढेरों खजाने से भरा पड़ा दिखाई देता था। बिल आखिर उसे खजाना मिल गया था। एडम उसके अकब में जीने उतर रहा था। वो खामोश था मगर संभल चुका था। तालिया पहले संदूक तक आई और अंदर हाथ डाला। सिक्कों की खनक, सोने की चमक, उसके जज्बात मचलने लगे। वो दूसरे संदूक तक आई, हाथ उसके सिक्कों के ऊपर से गुजारा। सोने का लम्स, वो ठंडक, वो चमक जो आंखों को खीरा कर देती थी। तुम लोग ऊपर जाओ। एडम ने सिपाहियों को इशारा किया तो वो सर तस्लीम खम करते ऊपर की तरफ चले गए। दीवारों पे लगी मशलों के शोले जल रहे थे और जर्द रोशनी में वो दोनों इस दौलत से भरे कमरे में तन्हा खड़े नजर आ रहे थे। या अल्लाह, इतना सोना, इतनी दौलत! वो एक संदूक पे झुकी और जिसमें तरह तरह के जेवरात का ढेर लगा था। उसने हाथ से चंद जेवर उठाए और उनको वापस अंदर गिरा दिया, जैसे उससे खेल रही हो। ये आपके नहीं है चैतालिया। एडम खनखारता हुआ आगे आया और संदूक का ढक्कन बंद किया। वो सुने बगैर अगले संदूक तक आई और उसमें रखी सोने की नन्ही ईंट उठाई। खालिस सोना, उसकी चमक देखो, इसको महसूस तो करो एडम। उसके चेहरे पे बच्चों जैसी खुशी थी। ये मलाका के गरीब लोगों की अमानत है चैतालिया। एडम ने जल्दी से ईंट उठा के वापस अंदर डाली और धड़ाम से उस संदूक का भी ढक्कन गिराया। वो बदिक्कत जब्त कर रहा था मगर वो मस्त मगन सी एक के बाद एक संदूक की तरफ जा रही थी। सोने में हाथ डालती और कुछ न कुछ निकाल लाती। एडम बार बार उसके पीछे लपकता और हर चीज़ उससे वापस लेकर अंदर डालता। ये अमानत है चैतालिया, हम इसको नहीं छू सकते। सोचो, अगर ये हमारा हो जाए तो। चैतालिया, वो नाराज़ हुआ तो उसने गहरी सांस ली और नरूठेपन से उसे देखा। जानती हूँ, मगर थोड़ी देर के लिए खुश तो हो लेने दो। आपने खुशी खुशी में इस खजाने में नकब लगाना शुरू कर देना है। बेफिक्र रहो, अब मैं अपनी इस्लाह कर चुकी हूँ, अब मैं चोरी नहीं करती। वो मुड़ के जाने लगी। जी, इसीलिए आपने हर संदूक से चंद अशरफियाँ और इस वाले से थोड़ा सा जेवर खिसका के अपनी जेब में डाला है। वो उसके सामने आ खड़ा हुआ और कड़े तेवरों से उसे देखते हथेली फैलाई। तालिया ने खफगी से पलकें उठाए और उसे देखा। इतने सारे खजाने में से दो तीन चीज़ें निकाल लेने से किसका नुकसान होगा? हमारे ईमान का नुकसान होगा, और वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। अब वापस करें सब। तालिया ने हूँ करके सर झटका और जेबें उलट दी। जेवर, अंगूठी, सिक्के निकाल के उसकी हथेली पे रखे और वो जो आपने कान के पीछे बाल उड़सते हुए सिक्का अपने जूड़े में छुपाया था वो भी दें। तालिया ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बालों में हाथ डाला और सिक्का उसकी हथेली पे पटका। एडम के लबों पे फातिहाना मुस्कुराहट बिखर गई। मैदान जंग में न दुश्मन पे तरस खाते हैं न दोस्त की तरफ से आंखें बंद करते हैं, समझदारी से उसे बताया। तालिया उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। कमरे के एक कोने में एक डेवड़ी सी बनी थी जिसमें मुख्तलिफ खाने थे। इसमें अजीब व गरीब चीज़ें रखी थीं, कड़े, अंगूठियाँ, ताले, एक सोने की गुड़िया और सबसे ऊपर एक बोतल थी। वो इस बोतल को पहचानती थी। इसने बोतल उठाई और उसे ऊपर करके गौर से देखा। कांच की बनी बोतल खाली थी, सिर्फ पेंदे में चंद कतरे जितना बाकी मांदा माया मौजूद था। ऐसी ही बोतल में एक मशरूब के अंदर चाबी रखी होती थी। वो बिड़बिड़ाई, मगर अब ये खाली है। खाली है नहीं, इसको खाली किया गया है, उसने चंद संजीदगी से कहते बोतल वापस रखी। बापा के मुलाजिम यकीनन चाबी को कहीं और ले गए हैं, शायद वापस बापा के पास। वो उसकी तरफ घूमी तो कदरे फिक्रमंद लगती थी।
اب ہم چابی کیسے ڈھونڈیں گے؟ تالیہ نے ایک نظر اطراف میں ڈالی۔ ابھی چابی کی فکر نہیں کرنی۔ وان فاتح کا کہنا تھا کہ ہمیں پلان کے مطابق چلنا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم پلان کے مطابق چلیں۔ ٹھیک ہے، ایڈم نے گہری سانس لی اور ایک عزم سے بولا، میں ان صندوقوں کو باہر نکلواتا ہوں، پھر میں واپس چلا جاؤں گا۔ اور نہیں ایڈم، وہ بولی تو آنکھیں ایڈم کی آنکھوں پہ جمی تھیں۔ یہ خزانہ تم نے ڈھونڈا ہے، یہ جزیرہ تم نے ڈھونڈا ہے۔ تمہارے الفاظ نے ڈریگن کے مالک کو مجبور کیا کہ وہ پسپائی اختیار کرے۔ اس خزانے کا راز تمہارا ہے، اس راز کو افشاں کرنا بھی تمہارا حق ہے۔ مگر ایڈم لمحے بھر کو گنگ ہو گیا۔ پلان کے مطابق میں نے واپس جانا تھا اور آپ نے بعد میں یہ خزانہ لے کر واپس ملاقہ آنا تھا۔ آپ شہزادی ہیں اور میں تو بس نگاہیں جھک گئیں، ایک ادنا غلام ہوں اور ساتھ میں ایک بگوڑے فوجی بھی ہو۔ مگر خیر، شہزادی نے بڑی نخوت سے گال پہ آئی لٹ پیچھے کی۔ تم بھی کیا یاد کرو گے؟ کیا اعزاز بخشنے جا رہی ہوں تمہیں؟ کیا واقعی؟ اس نے حیران سی نظریں اٹھائیں۔ آپ مجھے اس خزانے کا امین بنا رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں پلان کے مطابق مجھے یہیں رہ کے اگلے مرحلے کا انتظار کرنا تھا، مگر میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ملکہ کی طرف سے خطرہ ہے، وہ فاتح کو مشکل میں نہ ڈال دیں۔ مگر وان فاتح کو تو کبھی کسی کی ضرورت نہیں رہی، یہ ان کا خیال ہے اور ضروری نہیں کہ ان کا ہر خیال درست ہو۔ پھر تالیہ نے گردن گھمائی اور خزانے سے بھرے کمرے کو دیکھا۔ تمہاری ماں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب ایڈم بن محمد کو اللہ تعالیٰ زمین میں مدفن خزانوں کے راز سمجھا دے گا، اور اس دن ایڈم دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں بادشاہوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا۔ اور میں نے کہا تھا آمین، شاید یہ وہی دن ہے ایڈم، تم اس خزانے کے مالک ہو۔ اب یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم حق کے لیے کھڑے ہوتے ہو یا نہیں۔ رہی میں تو میرا خزانہ سن بھاؤ کے گھر چھپا ہے اور میرا مقصود صرف وہ چابی ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ تالیہ مراد کی آواز میں تحکم کی ہلکی سی رمق موجود تھی۔ ایڈم بن محمد نے سر کو تسلیم میں خم کر دیا۔ شہزادی حکم سنا کے اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس کے کندھے کی پشت پہ بندے ترکش میں اب بھی کافی تیر باقی تھے، تالیہ کے منصوبوں کی طرح۔ وہ خزانے سے بھرے کمرے میں تنہا کھڑا سوچ رہا تھا، اگر یہ وہ دن ہے جب مجھے زمین کے خزانوں کا راز معلوم ہو جانا تھا تو مجھے دنیا کے سارے بادشاہوں سے زیادہ طاقتور ہونا تھا۔ پھر اتنا طاقتور کیوں نہیں محسوس کر رہا میں خود کو؟ وہ سوچ رہا تھا، حیران، پریشان۔ سپاہی اب نیچے اتر رہے تھے۔ کچھ نے تالیہ کے ساتھ واپس جانا تھا، کچھ نے ایڈم کے ساتھ یہیں رہ کر اگلے مرحلے کا انتظار کرنا تھا۔ مدھم موم بتیاں مراد راجہ کی خوابگاہ کو نیم روشن کیے ہوئے تھیں۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھا تھا، چوکڑی مار رکھی تھی اور ارد گرد 13 موم بتیاں قطار میں جلا رکھی تھیں۔ سامنے ایک بھری ہوئی بوتل رکھی تھی جس کے پیندے میں سنہری سکہ اور زنجیر تیر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ بوتل سے چند انچ اوپر پھیلائے زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ مراد نے توجہ نہ دی، وہ اسی طرح آنکھیں موندے منتر پڑھنے میں مصروف رہا۔ دفتن دوبارہ دستک ہوئی، اس نے آنکھیں کھولیں، وہ سرخ پڑ رہی تھیں۔ دستک تواتر سے ہونے لگی۔ مراد نے برہمی سے دروازے کو دیکھا، پھر پھونک مار کے ساری موم بتیاں بجھا دیں۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ اندھیرے میں اٹھا، کھڑکی تک گیا، پیالے سے پانی لے کر چہرے پہ ڈالا، پھر دیا سلگائی اور قندیل روشن کی۔ اندھیرا چھٹا اور اب کی دفعہ کمرہ عام روشنی سے روشن ہوا۔ وہ موم بتیوں کی نحوست بھری روشنی ان کا ہو چکی تھی۔ اس کے گیلے چہرے کے تاثرات نارمل ہو چکے تھے اور آنکھوں کی سرخی گم تھی۔ سادہ سفید کرتے پاجامے ملبوس مراد نے سرخ پٹی ماتھے پہ باندھی اور دروازے کی طرف بڑھا جو مسلسل بج رہا تھا۔ کون سا عذاب آ گیا تھا جو مجھے اس وقت تنگ کیا ہے؟ پٹ کھولتے ہی وہ دہاڑا تھا، کیا جانتے نہیں ہو یہ بندہارا کی عبادت کا وقت ہوتا ہے؟ یہ بندہارا کی عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ راجہ سپاہی نے دونوں ہاتھ باندھے عرض کی، سلطان کا پیغام آیا ہے، آپ کو فوری طور پہ بھلا بھیجا ہے۔ اس وقت مراد کے ماتھے پہ بل پڑے۔ سلطان نے کہا ہے کہ سپاہی نے تھوک نکلا، اگر مراد اپنے پیروں پہ چل کے نہ آئے تو بیڑیوں میں لے آؤ۔ ملاکہ سلطنت کے عظیم بندہارا مراد راجہ کے ماتھے کی ساری شکنیں غائب ہو گئیں۔ ہوا کیا ہے؟ اسے پریشانی ہوئی۔ معلوم نہیں راجہ، مگر آقا سخت برہم لگ رہے ہیں۔ چلو۔ وہ فوراً مڑا، اپنی قبا اٹھا کے کندھوں پہ ڈالی، پیروں میں جوتی گھسیٹی، تلوار اٹھانے لگا، پھر واپس رکھ دی۔ اس کی کسی انداز سے جارحیت کی بو نہیں آنی چاہیے۔ باہر نکلنے سے قبل وہ بوتل کو خاص جگہ پہ چھپانا نہیں بھولا تھا۔ 3 چاند والے جزیرے کی وہ چھوٹی پہاڑی چاندنی میں دمک رہی تھی۔ اس کی چوٹی پہ بڑا سا شیشہ تراش کے لگایا گیا تھا، یا شاید وہ نمک تھا جو اتنا شفاف تھا کہ چاند کا عکس اس میں جھلملاتا تھا۔ دوسرا چاند سمندر پہ تیر رہا تھا اور تیسرا چاند آسمان پہ بادلوں کے اوپر ٹیک لگائے نیم دراز نیچے جزیرے کے ساحل کو دیکھ رہا تھا۔ دور افق پہ مدھم سی روشنی دکھائی دیتی تھی۔ سیاہ آسمان جامنی ہو رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ صبح ہونے میں کم وقت رہ گیا تھا۔ ایسے میں ساحل پہ کھڑی کشتی کو سپاہی سفر کے لیے تیار کر رہے تھے۔ چند سپاہی پہاڑی کے دامن میں غار کی طرف آتے جاتے دکھائی دیتے تھے۔
تالیہ اور ایڈم کشتی کے سامنے کھڑے تھے، آمنے سامنے۔ تالیہ نے اپنا چگا پہن رکھا تھا، تیز ہوا سے اس کے بال بار بار چہرے پہ آتے جن کو وہ کانوں کے پیچھے اڑستی۔ ایڈم اداس مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احتیاط سے جائیے گا، سمندری سفر خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ مایوسی کی باتیں کرتے ہو ایڈم، وہ بے فکری سے مسکرائی۔ ہم پلان پہ چل رہے ہیں تو ڈر کیسا؟ بس کل تک میں واپس ملاکا پہنچ جاؤں گی، تم تب آنا جب دوسرا مرحلہ پورا ہو جائے، اس نے زومانی انداز میں یاد دلایا۔ ایڈم نے سر اس بات میں ہلایا، پھر آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے غور سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی آپ یہاں سے کچھ چرا کے نہیں جا رہی؟ آپ چوری سے جا سکتی ہیں، ہیرا پھیری سے نہیں۔ ارے وہ سب تو میں نے مذاق میں اٹھایا تھا، وہ کھلکھلائی۔ ابھی اتنے ٹرکس نہیں سکھائے تمہیں کہ میرے ہاتھ کی صفائی پکڑ سکو۔ میری نظر بہت اچھی ہے چیتالیہ، یاد کریں مسز اسرا کی گیلری میں پہچان گیا تھا کہ آپ تنگو کامل کی ملازمہ ہیں۔ اور وہ دونوں ہنس پڑے، پھر تالیہ نے گردن گھمائی۔ وہ دونوں ساحل پہ کھڑے تھے اور سامنے چاندنی سے چمکتے پانیوں والا سمندر بہہ رہا تھا، خاموش ساکن سمندر، 15ویں صدی کا جوان سمندر۔ وقت کے اس پار کیا ہو رہا ہوگا ایڈم؟ نیلے پانیوں کو دیکھتے اس کی آواز مداسی گھلائی۔ میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ پانی کے اس پار کیا ہو رہا ہوگا۔ اگر وان فاتح کا راز کھل گیا اور راجہ نے ان کو گرفتار کر لیا یا ان کی جان لینے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ نہیں باپا ان کو یوں ایک دم نہیں مار دیں گے۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر راجہ نے ان کو مارا نہیں بلکہ چناؤ کا اختیار دے دیا تو وہ کس کو چنیں گے؟ تالیہ چونکی، سمندر کی لہریں پل بھر کو تھم گئی، سارا جزیرہ دم سادے سننے لگا۔ کیا مطلب؟ یاد رکھیے گا اگر ان کو چناؤ کا موقع ملا تو وہ آپ کو یا مجھے کبھی نہیں چنیں گے۔ تالیہ کی رنگت گلابی پڑنے لگی، ماتھے پہ بل در آئے۔ تم میں اور مجھ میں فرق ہے ایڈم، صرف اتنا کہ آپ سے انہوں نے نکاح کیا ہے، مگر یاد رکھیے گا وہ ہمیشہ ہمارے ہیرو رہیں گے اور ہم ان کے فینس، ادنا کارکن بس۔ تمہیں کیوں لگتا ہے باپا ان کو چناؤ کا اختیار دیں گے، اور کس قسم کے چناؤ کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ الجھی ہوئی تھی، اسے یہ باتیں ناگوار گزر رہی تھیں۔ یہ مجھے نہیں معلوم، مگر اتنے مہینے ایک محل میں رہا ہوں میں چیتالیہ، اتنا تو بتا سکتا ہوں کہ یہ حکمران بڑے فیصلوں میں ہم ادنا کارکنوں کو شریک نہیں کرتے، اس لیے اگر آپ کو چناؤ کا موقع ملے تو میرے جزیرے سے آنے کا انتظار مت کیجیے گا، خود اس دروازے کو پار کر لیجیے گا۔ نہیں ایڈم، وہ بولی تو آنکھوں میں قدرے غصہ تھا، ہم ایک ساتھ آئے تھے اور ایک ساتھ جائیں گے، اگر ہم میں سے کوئی مر گیا تو اس کی لاش ساتھ جائے گی۔ تم فی الحال اس خزانے کو سنبھالو، میں ملاکا میں تمہاری منتظر رہوں گی۔ اس کا انداز قطعی اور حتمی تھا۔ ایڈم نے پھر سے سر کو خم دیا۔ الوداع شہزادی۔ تالیہ نے چوگے کی ٹوپی سر پہ برابر کی اور کشتی کی طرف بڑھ گئی۔ اس پہ بیٹھتے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ساحل کنارے چگا پوش آدم بن محمد کھڑا اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ چند سپاہی اس کے آس پاس کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ملا سپاہی نے بادبان کھول دیا اور کشتی کو پانی پہ دھکیل دیا، پھر چپو چلانے لگے۔ وہ عرشے پہ ایک لکڑی کی چوکی پہ بیٹھ گئی اور رخ پانی کی طرف موڑ دیا۔ کنکھیوں سے وہ ساحل کنارے کھڑے ایڈم کو دیکھ سکتی تھی۔ جب کشتی سمندر پہ دور نکل آئی اور آسمان پہ فجر طلوع ہونے لگی تو تالیہ نے چگے کے اندر ہاتھ ڈال کے نکالا تو اس میں ایک چمکتی ہوئی شے تھی۔ یہ وہ چیز تھی جو اس نے غار میں رکھی عجیب و غریب چیزوں میں سے اٹھائی تھی۔ یہ سونے کی ہیئر پن تھی جس کو جوڑے میں لگایا جاتا تھا۔ اس کے دہانے پہ ہرن کا چہرہ بنا تھا، آنکھوں میں ہیرے لگے تھے اور پیچھے جا کے وہ لمبی نوکیلی ہو جاتی تھی۔ تالیہ نے اسے اٹھا کے روشنی میں دیکھا اور مسکرائی۔ ایڈم بن محمد، یہ ملاکا کے لوگوں کی نہیں، میرے باپا کی شے تھی۔ جانے یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے، مگر نئے دور میں جا کے اچھی خاصی قیمت پہ بک جائے گی۔ اس میں قیمتی ہیرے اور خالص سونا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ وہ خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اس کی کشتی سمندر پہ تیرتی جزیرے سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ مراد راجہ جب سلطنت محل پہنچا تو صبح ہونے میں کافی وقت تھا۔ سپاہی اسے فوراً اندر لے گئے۔ مراد نے چہرہ بے تاثر رکھا، مگر حقیقتاً وہ پریشان تھا۔ اسے ایک ملاقاتی کمرے میں بٹھا کے سپاہی چلے گئے۔ وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا، بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ ایک دو بار دربانوں کو آواز دی تو انہوں نے بتایا کہ آقا غسل فرما رہے ہیں۔ مراد ضبط کے گھونٹ پی کے رہ گیا۔ اسے اتنا انتظار مرسل نے پہلی دفعہ کروایا تھا۔ صبح کی پہلی کرن باہر آسمان پہ دکھائی دی تو مرسل شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کہیں سے بھی حالت نیند میں نہیں لگتا تھا، نہ بال گیلے تھے۔ شاید وہ اتنی دیر کچھ سوچنے میں مصروف رہا تھا۔ پیشانی سلوٹ زدہ تھی۔ مراد نے غور سے اسے اندر آتے اور مسہری پہ براجمان ہوتے دیکھا۔ ایک ہاتھ گھٹنے پہ جمائے وہ سیدھا بیٹھا قدرے خفگی سے مراد کو دیکھ کے بولا، آ گئے تم؟ ساتھ ہی اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مراد آہستہ سے سامنے بیٹھا۔ کافی دیر ہو چکی آقا۔ خیریت تھی؟ کہیں بغاوت کا اندیشہ تو نہیں ہوا یا دشمن کا حملہ؟ وہ بظاہر فکر مندی سے بولا، مگر آواز میں معمولی سا گلہ بھی تھا۔ مراد راجہ، مرسل نے بوئیں کھٹی کیے سنجیدگی سے اسے دیکھا، دشمن کے حملے سے زیادہ تکلیف دہ بات میرے لیے یہ ہوگی کہ میرا بندہ ہارا مجھ سے جھوٹ بولے۔
مراد کی گردن میں گلٹی سی اوپر کے معدوم ہوئی تاثرات میں حیرانی کھل گئی۔ میری جان لے لیجیے آقا، مگر مجھے بتائیے تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ پھر اسے خیال گزرا، کیا چین سے قرضہ لینے کے فیصلے پہ میری رائے؟ تم نے اپنی بیٹی کو کنواری کیوں کہا جبکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے؟ وہ اکھڑے اکھڑے مگر مضطرب لہجے میں بولا تو مراد نے تعجب سے دونوں ابرو چکائے۔ میری بیٹی شادی شدہ؟ پھر وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ ایسا مذاق کس نے کیا آپ سے آقا؟ وہ حیران تھا مگر جیسے محظوظ بھی ہوا تھا۔ مرسل کے تاثرات قدرے بدلے، چہرے کے تناؤ میں کمی آئی۔ وہ ذرا آگے کو ہوا تو یہ بات غلط ہے کہ ملک چین میں تمہاری بیٹی کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور اس بات کو چھپا کے مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ بے چین لگتا تھا۔ کھڑکی کے پار جامنی آسمان سفید پڑ رہا تھا۔ روشنی اندر آئی تو کمرہ منور ہونے لگا اور قندیلوں کی روشنی ماند پڑنے لگی۔ میں سمجھ گیا آقا، مراد نے گہری سانس لے کر سر ہلایا۔ آپ کو ایسی بات کسی چین سے تعلق رکھنے والے نے کہی ہوگی۔ ظاہر ہے اس شادی پہ سب سے زیادہ تکلیف چینیوں کو ہی ہوگی۔ کیا آپ نے سمجھ لیا تھا کہ یہ شادی آپ آرام سے کر لیں گے اور گستاخی معاف؟ ملکہ کوئی رد عمل نہیں دیں گی؟ آپ تو برے سے برے حالات کے لیے بھی تیار تھے آقا، پھر آپ ان فضول باتوں پہ کیوں دھیان دے رہے ہیں؟ کمرہ مزید منور ہوا تو مرسل کے چہرے پہ شک کے بادل بھی چھٹنے لگے۔ یعنی شہزادی تاشا کی کوئی شادی نہیں ہوئی اور وہ میرے نکاح میں آ سکتی ہیں؟ مرسل کے چہرے پہ خوشی اور اندیشے ایک ساتھ موجود تھے۔ مراد رسان سے مسکرایا اور آگے کو جھکا۔ آقا یہ صرف ایک سازش ہے مجھے آپ سے دور کرنے اور اس شادی کو رکوانے کے لیے۔ میری بیٹی غیر شادی شدہ ہے اور وہ آپ کی ہی ملکہ بنے گی۔ آپ اس کو بلوا کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں خود قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لینے کو تیار ہوں۔ آپ ان واہموں سے نکل آئیں۔ اوہ! مرسل نے گہری سانس لی۔ کھڑکی سے آتی روشنی نے کمرے کے سارے اندھیرے دور کر دیے تھے۔ فضا جیسے صاف ہو گئی تھی۔ تو یہ صرف ایک سازش تھی؟ میں خواہ اتنا پریشان رہا۔ اس نے بے اختیار پیشانی مس لی جیسے بہت سے تناؤ کو خارج کیا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے آقا، آگے بہت کچھ ہوگا۔ آپ کو خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ ہمیں مل کے ان سب سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ پھر مراد نے کھڑکی سے باہر نگاہ دوڑائی۔ مجھے فوج کی مشقوں کی نگرانی کے لیے جانا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ہاں ہاں تم جاؤ، مرسل نے ہاتھ جھلایا۔ وہ مطمئن اور پرسکون نظر آنے لگا تھا۔ مراد ادب سے سر کو خم دے کے اٹھا اور الٹے قدموں دروازے کی طرف بڑھا۔ کمرہ اتنا روشن ہو چکا تھا کہ دروازے کے ساتھ جلتی قندیل کا شعلہ بے معنی سا لگتا تھا۔ اس نے لوہے کا ڈھکن اٹھایا تاکہ قندیل کے اوپر رکھ کے شعلہ بجھا دے۔ اصل میں ملکہ نے بھی عجیب غلط سلط باتیں میرے ذہن میں ڈال دیں۔ مرسل شاہ پیچھے سے بڑبڑا رہا تھا۔ وہ بولی کہ تاشا کی شادی اس مرد سے ہو گئی تھی جو اس کے ساتھ چین سے یہاں آیا ہے، اور تو اور مراد راجہ نے اس کو اپنے محل میں پناہ دے رکھی ہے۔ مراد نے زوردار آواز سے لوہے کا ڈھکن شعلے کے اوپر رکھا۔ ہوا کا رستہ رک گیا، شعلہ بجھ گیا، مگر اس کا ہاتھ ڈھکن پہ ساخت ہو گیا۔ مرسل کی طرف اس کی پشت تھی، اس لیے مرسل اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا جو ایک دم زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ سیاہ پڑتا ساخت چہرہ۔ اس نے ڈھکن سے ہاتھ ہٹایا تو وہ بہت وزنی محسوس ہوتا تھا۔ بددقت مراد راجہ نے قدم آگے بڑھا، باہر نکل گیا۔ راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتا بندہ ہارا اس چہرے کے ساتھ نہیں جا رہا تھا جس کے ساتھ وہ آیا تھا۔ 3 چاند والے جزیرے پہ بھی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ سمندر کا پانی لہروں کی صورت بار بار ساحل سے ٹکراتا اور واپس پلٹ جاتا۔ پہاڑی کے دامن میں درختوں تلے صندوق قطار در قطار رکھے تھے اور ان کے اوپر لکڑیوں کے چھپر بنائے گئے تھے تاکہ وہ بارش سے محفوظ رہیں۔ سپاہی اب ایک طرف آگ جلا کے ناشتے کا انتظام کرنے میں مصروف تھے۔ جنگل کے اندر کوئی نہیں گیا تھا کیونکہ یقیناً وہاں بہت سے خونی کموڈو ڈریگن موجود تھے جو ہر سیاح کو کھا جاتے تھے اور لوگ اس جزیرے سے واپس نہیں لوٹتے تھے۔ پھر ایک سپاہی نے جنگل میں جانے کی ہمت کی اور تھوڑی دیر بعد چند پرندے شکار کر کے لے آیا۔ ویسے تو ان کے پاس کھانے کا وافر سامان موجود تھا مگر پرندے مل جانا بھی غنیمت تھا۔ اب 2 افراد ان پرندوں کو آگ پہ بھونتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایڈم ساحل کے پتھروں کے پاس بیٹھا تھا، کاغذ گھٹنوں پہ رکھے وہ سیاہی میں قلم ڈبو ڈبو کے الفاظ صفحے پہ اتار رہا تھا۔ مورخ صاحب، پیچھے سے ایک سپاہی نے اسے مخاطب کیا تو اس نے گردن موڑی۔ ہاں کیا ہوا؟ میں سوچ رہا ہوں لکڑیاں کاٹ کے کشتی بنانے کا انتظام کروں۔ شہزادی تاشا کے چلے جانے کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی کشتی نہیں ہے۔ بالفرض دوسرا مرحلہ ناکام ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ وہ فکر مند لگتا تھا۔ ایڈم ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں تم اپنا انتظام پورا رکھو، مگر مجھے یقین ہے کہ ہم دوسرے مرحلے تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ جو لوگ سچ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود کھولتا ہے۔ سپاہی نے گردن موڑ کے درختوں کے چھپر تلے صندوقوں کو دیکھا اور پھر اس مورخ کو جو واپس کاغذوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ سچ کیسا؟ ہم تو شہزادی کی غلامی اور احسانات کی وجہ سے ان سے وفا کر رہے ہیں، مگر خیر بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ پھر ایڈم کے قلم کا کاغذ کو دیکھا تو بولا، آپ لکھنے کا سامان ساتھ لائے تھے؟ اسے حیرت ہوئی۔ سراکا کے کنگن والا واقعہ سنا ہے تم نے؟ سادوں، وہ مسکرا کے لکھتے ہوئے بولا تو سپاہی سوچ میں پڑ گیا۔
وہ صحابی جن کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح ایران کے بعد کسریٰ کے کنگن بھجوائے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھے تھے۔ ہاں جانتے ہو، جب وہ صحابی نہیں تھے تو کیا تھے؟ ایڈم لکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لہروں کا شور اور نم ہوا، کچھ بھی اسے کام سے غافل نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کرتے ان سے جا ملے تھے۔ وہ ان کو گرفتار کروانا چاہتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کا گھوڑا ہلنے سے انکاری ہو گیا، اس کی ٹانگیں زمین میں دھس گئیں۔ اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا پروانہ لکھ دینے کی درخواست کی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ان کو وہ پروانہ لکھ کے دے دیا گیا تھا۔ جانتے ہو مجھے اس واقعے میں سب سے زیادہ کیا چیز حیران کرتی ہے؟ شاہی مورخ قلم ہاتھ میں لیے کہہ رہا تھا، نہیں کہ ہجرت کے وقت کی بے سور و سامانی کے عالم میں بھی لکھنے کا سامان ساتھ رکھا گیا تھا۔ جب مدینہ کی طرف جانے والوں کو اپنی جان بچانی تھی اور تعقب کرنے والوں کو 100 اونٹوں کے لالچ نے بےتاب کر رکھا تھا، تب بھی کسی کے پاس لکھنے کا سامان موجود تھا۔ یہ لکھنا بھی عجیب چیز ہے، یہ کام انسان کو شروع سے نہیں آتا تھا۔ بہت سے کام انسان نے خود سیکھے، غاروں سے عمارتوں تک وہ خود پہنچا، مگر لکھنا بالواسطہ اسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو وحی کے ذریعے لکھنا سکھایا گیا تھا، اس سے پہلے انسان لکھا نہیں کرتے تھے۔ سعدونگ نے گہری سانس لے کر اس مورخ کو دیکھا جو اپنے کاغذات کو دیکھتے محبت سے کہہ رہا تھا، تم نے پوچھا کہ میں نے لکھنے کا سامان کیوں ساتھ رکھا ہے؟ تو یہ ہے میرا جواب۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے کام کریں، میں شاید بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا، مجھ میں نہ اتنا ہنر ہے، نہ اتنی ذہانت، نہ میرے پاس اتنے ذرائع ہیں۔ میں اکثر مایوس ہوتا تھا کہ میں اس اعلیٰ مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ وان فاتح مجھے بڑی بڑی مثالیں دیا کرتے تھے، مگر مجھے ملاکہ نے یہ سکھایا ہے کہ انسان کو بڑے کام کرنے کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے اس چھوٹے کام سے شروع کیا۔ اس نے اپنا قلم اٹھا کے دکھایا۔ سعدوں خاموشی سے اسے دیکھے گیا، اس کی باتیں سننا اس کی مجبوری تھی۔ قلم نے اس واقعے میں کسی کی زندگی بچائی تھی۔ برسوں بعد بھی سراقہ بن مالک نے اس پروانے کو دکھا کے امن حاصل کیا تھا۔ تحریر میں جان بچانے کی طاقت ہوتی ہے سعدوں۔ جن لوگوں کو لکھنا آتا ہے ان کا نہ لکھنا گناہ ہوتا ہے، مجھے لکھنا آتا ہے۔ جو سکون مجھے لکھنے سے ملتا ہے کسی چیز سے نہیں ملتا۔ اب لکھنا میری مجبوری ہے، میں اگر نہیں لکھوں گا تو ایک عطائے خداوندی کو ضائع کروں گا اور یہ گناہ ہے۔ تو میں یہ قلم کاغذ اس لیے ساتھ لایا تھا کیونکہ میں نے یہ بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھی ہے۔ وہ دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ ہر وقت لکھنے کا سامان ساتھ رکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سچا اور دیانتدار انسان بننا ہے تو مجھے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنانا ہوگا، تبھی میں بڑے بڑے کام کر سکوں گا۔ جنرل سعدونگ نے گہری سانس لی اور دونوں ابرو اٹھائے۔ درست فرمایا، اب میں ذرا کشتی کا سامان بنانا شروع کر دوں؟ اور ذرا سی جھرجھری لے کر وہ مڑ گیا۔ ایڈم نے مسکرا کے سر جھٹکا اور واپس کاغذ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ابھی اسے کافی سارا لکھنا تھا۔ اگر شہزادی تاشا کی امیدیں سچی تھیں اور انہوں نے واقعی وقت کے اس پار چلے جانا تھا تو اسے یہ کتاب جلد از جلد مکمل کرنی تھی۔ ملاکہ سلطنت کا بندہ ہارا مراد راجہ اپنے محل میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ اس کی نظر سے دیکھو تو سارے منظر نامے پہ سرخ دھند چھائی تھی۔ دھندلی سی راہداری تھی جس میں وہ لمبے ڈگ برتا جا رہا تھا۔ تیز تیز راہداری بڑھتی جا رہی تھی، وہ چلتا جا رہا تھا، سرخ دھند گھنی ہوتی جا رہی تھی۔ درمیان میں کتنے لوگ آئے، پہرہ دار، دربان، سپاہی، غلام۔ اس نے ہر ایک کو ہاتھ جھلا کے ہٹنے کا کہا۔ لوگ ہٹتے گئے، راستہ دیتے گئے۔ سرخ دھند دھوئیں میں بدلنے لگی، ایسا دھواں جس میں سانس لینا تک دشوار ہو رہا تھا۔ اس کا سینہ بار بار گھٹ رہا تھا، مٹھیاں بچھی ہوئی اور ناخن ہتھیلی میں پیوست محسوس ہوتے تھے۔ آنکھیں دہکتے انگاروں جیسی ہو رہی تھیں۔ کسی بھوکے بھیڑیے کی مانند وہ جارحانہ انداز میں قدم اٹھا رہا تھا۔ شہزادی نے اس شخص سے شادی کر رکھی ہے جو چین سے اس کے ساتھ آیا ہے، اور مراد راجہ نے اس کو اپنے محل میں پناہ دے رکھی ہے۔ الفاظ اس کے کانوں میں پگھلا سیسا انڈیل رہے تھے۔ گول زینہ سامنے آیا تو وہ بھی سرخ دھوئیں کی لپیٹ میں تھا، ایسا دھواں جس میں انسانی گوشت کے جلنے کی بو شامل ہوتی ہے۔ مراد راجہ زینے اترنے لگا، ایک ایک زینہ چھوڑ کے پھلانگتا وہ گول سیڑھیاں چکر کی صورت عبور کرتا نیچے آیا۔ وہاں قید خانے بنے تھے، قطار در قطار قیدی اسے دیکھ کے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ سرخ دھواں گھنا ہوتا گیا، بو شدید محسوس ہو رہی تھی۔ راہداری کے سرے پہ وہ کال کوٹری تھی، اس نے
आते साथ ही जोर से दरवाजे पे हाथ मारा। साथ खड़े पहरेदार ने जल्दी से ताला खोला तो मुराद पट तक खेलता अंदर दाखिल हुआ। सुर्ख धुंध में इतना नजर आया कि कैदी कोने में जमीन पे बैठा है, पैर से जंजीर बंदी और जंजीर के सिरे पे वजनी लोहे की गेंद। इसे देख के कैदी ने सर उठाया। उसकी छोटी आंखों में चमक आई और वो मुस्कुराया। सुनहरी रंगत और छोटे बालों वाला खुश शक्ल कैदी, जो बोसीदा सफ़ेद कुर्ते पजामे में मलबूस अकड़ूं बैठा था, इस वक्त किसी दूसरी दुनिया का फर्द लग रहा था। राजा मुराद को सुर्ख धुंध में उसके कपड़े भी सुर्खी माइल नजर आ रहे थे। उसने कैदी को गरेबान से पकड़ के खड़ा किया और दीवार से लगा के गुर्राया, तुम्हारा मेरी बेटी से क्या ताल्लुक है? फातेह ने अपने हाथ नहीं उठाए, सर की पुश्त दीवार से लगाए रखी और अबरू उचका के मुस्कुराया। तुम ये सवाल मुझे कुर्सी पेश करके भी पूछ सकते हो। बताओ मुझे कौन हो तुम, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मुराद की आंखों में खून उतरा हुआ था। चंद लम्हे के लिए कैद खाने में खामोशी छा गई। सिर्फ मुराद के तेज़ बेरब्त तनफ़ुस की आवाज़ सुनाई देती थी। हमारी दुनिया में हमें गेम थ्योरी पढ़ाई जाती थी। गेम थ्योरी हिकमत चाल, एक ऐसी हिकमत है जो खेल, सियासत, जंग, हत्ता के तमाम बड़े फैसले लेते वक्त इस्तेमाल की जाती है। क्या तुमने कभी हिकमत चाल के बारे में सुना है राजा? वो तहम्मुल से बोला तो मुराद राजा ने झटके से उसका गरेबान छोड़ा और 2 कदम पीछे हटा। इसे जैसे समझ नहीं आ रहा था उस आदमी के साथ क्या करे। बस दांत कचकचाता उसे देख रहा था, जो अपनी ही रो में कह रहा था, खिलाड़ी 2 तरह के होते हैं, मुतनाही और लामुतनाही। मुतनाही खिलाड़ी महदूद होते हैं, तुम्हारे जैसे। वो जब खेलते हैं तो उसूलों के अंदर रहते हुए एक मुकर्रर करदा हदफ को हासिल करने के लिए खेलते हैं। वो सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं। महदूद खिलाड़ी हारते भी हैं और जीतते भी हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ ताकत का हुसूल होता है। मैं आखिरी बार इंसानों की ज़ुबान में पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो? वो गुर्राया था, उसका चेहरा ग़ैज़ो ग़ज़ब से सियाह पड़ रहा था। मगर लामतनाही खिलाड़ी मेरे जैसे होते हैं, लामहदूद। वो बग़ैर उसूलों के, बग़ैर किसी हदफ के खेलते हैं। उनका मकसद जीतना या कोई मकसद हासिल करना या ताकत पा लेना नहीं होता। वो अपने इरादे की मजबूती से खेलते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से उसूल बदल लेते हैं, हुदूद को आगे पीछे कर लेते हैं, क्योंकि अपनी बका की जंग लड़ रहे होते हैं। वो सिर्फ खेल को बढ़ाते रहने की गर्ज से खेलते जाते हैं। वो जीतने के लिए नहीं खेलते। इसलिए गैर लामतनाही खिलाड़ी कभी नहीं हारते, उनको कोई हरा ही नहीं सकता। तुम्हारा मेरी बेटी से क्या ताल्लुक है? राजा ने चबा चबा के अल्फाज अदा किए तो गसीली नजरें उस पर जमी थीं। काल कोठरी के अंदर वो दोनों आमने सामने खड़े थे और बाहर राहदारी में सिपाही हाथ बांधे सर झुकाए खड़े थे। हमारी दुनिया की हिकमत चाल के मुताबिक तुम एक लामतनाही खिलाड़ी को नहीं हरा सकते। बका की जंग लड़ने वाले जुमा और मका की कैद से निकल के खेलते हैं। फिर उसने अफसोस से सर हिलाया। हमें तुमसे तब तक खेल खेलना है जब तक खेल जारी रह सके, और तुम थक के हमें यहाँ से जाने दो। मैं जब चाहता हूँ अपनी मर्जी से उसूल बदल लेता हूँ, क्योंकि तालिया और मेरे कोई उसूल, कोई हुदूद नहीं है। हमें ताकत और अहदाफ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी दुनिया में वापस जाना है। और जब तुम मुझे अपने सामने कुर्सी पे बिठाने के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरा और तालिया का क्या ताल्लुक है। मुराद तिचला दब दांतों से दबाए नफ़ी में सर हिलाता उल्टे कदमों पीछे हटता गया। खुदा की कसम, अगर मलिका की बात दुरुस्त है तो मैं तुम्हारा खेल तुम पे उलट दूंगा। वो उल्टे कदमों पीछे जा रहा था। सुर्ख धुआं आहिस्ता आहिस्ता छट रहा था। नीम अंधेर कमरा साफ दिखाई देने लगा। मैं तुमसे नहीं डरता राजा, तुम मुझे कभी नहीं मारोगे, मैं जानता हूँ, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। वो दीवार से लगा खड़ा था और हाथ सीने पे लपेट लिए थे। आंखों में राजा के लिए सिर्फ तरहम था। मैं तुम्हें अभी अभी इसी वक्त मार सकता हूँ। वो बुलंद आवाज़ में गरजा। गम और गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। सीने पे बाजू लपेटे खड़े फातेह ने अबरू उचकाए। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारी बेटी और तुम्हारे रिश्ते का क्या बनेगा? वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। यही सोच रहे हो ना तुम इस वक्त? मैं तुम्हारा जहन पढ़ सकता हूँ। बुंदाहारा सरसा मुस्कुराया। इसलिए बेहतर है कि मुझे मारने के बजाय तुम अपनी फ़िक्र करो, क्योंकि तुम्हें बहुत जल्द इससे बड़े झटके मिलने वाले हैं। क्योंकि मैं खेल जारी रखने के लिए खेल रहा हूँ। मैं तुम्हें देख लूँगा। वो उस पर गुर्राता हुआ आगे बढ़ा। साथ ही बुलंद आवाज़ में हुक्म सादिर किया, उसका खाना पानी बंद कर दो। और बेबसी से, जैसे वो बस यही हुक्म जारी कर पाया था, और उसको इतना मारो कि ये खुद को भी ना पहचान सके। सिपाही फौरन से फातेह की कोठरी की तरफ लपके। दूसरी कोठरियों के कैदी भी खड़े होने लगे। मुराद राजा माथे पे बल डाले, बाजू पीछे बांधे, लंबे ढक बरता जीने की तरफ बढ़ गया। सुर्ख धुंध की जगह अब स्याह धुएं ने ले ली थी। उसके अंदर का सारा गोश्त जैसे जल गया था और अब सिर्फ राख रह गई थी। बुंदाहारा के महल के दाखिली दरवाजे के सामने जो
روش بنی تھی، اس پہ پھولوں کی پتیاں گری پڑی تھیں۔ آج صبح شہزادی تاشا واپس آئی تھی تو بگی سے اترتے ہی اس کا استقبال کنیزوں اور خادموں نے بہت محبت سے کیا تھا۔ اس کا کمرہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گئی تھی، البتہ مختلف جگہوں پہ کھونٹیاں لگا کے زرتار کامدار لباس لٹکائے گئے تھے۔ یہ اس کی شادی کے لیے بنوائے گئے تھے۔ وہ چگہ اتار کے مسہری پہ پھینکتی کینہ توز نظروں سے ان کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے جوڑے میں بندے بال خشک ہو رہے تھے۔ 2 دن پرانا سیاہ کرتا پاجامہ پہنے وہ قدرے بے رونق سی لگ رہی تھی۔ چہرے پہ سفر کی تکان تھی اور آنکھوں میں بیزاری۔ ایک زمانے میں اس کی کتنی خواہش تھی کہ وہ کوئی شہزادی ہوتی جس کی شادی کسی بادشاہ سے ہوتی اور سونے چاندی کے ڈھیر کے ساتھ زرتار عروسی ملبوسات میں اس کو رخصت کیا جاتا، اور آج اس نے جانا تھا کہ کچھ خواب پورے ہونے کے لیے نہیں، صرف دل کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ فینٹیسی، ذہن میں بنی کہانیاں، ان کو پورا نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ ٹریجڈی بن جاتی ہیں۔ شریفہ ایک دم آندھی طوفان کی طرح اندر بھاگتی ہوئی داخل ہوئی تو تالیہ نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ ابھی تو ہم سفر سے آئے ہیں، 2 گھڑی سانس تو لے لو شریفہ۔ شہزادی پھولے تنفس سے اس نے جو بات بتائی وہ تالیہ مراد کو پتھر کا بت بنا گئی تھی۔ قید خانے میں وہ صلیب کی صورت میں بندھا تھا اور سپاہی اس کی کمر پہ زور زور سے کوڑے مار رہا تھا۔ فاتح نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، اس کے کندھوں اور کمر سے خون بہہ رہا تھا۔ ہر ضرب کے ساتھ دماغ کی چولیں ہل جاتی اور خون کے ہر قطرے کے ساتھ وہ مناظر یاد آنے لگتے۔ آریانہ سفید لباس میں پہاڑی پہ گری پڑی تھی، اس کا لباس خون آلود تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا سر گود میں رکھے رو رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا۔ سپاہی اس کی کمر پہ زور زور سے کوڑے برسا رہا تھا اور وہ آریانہ کی پتھروں سے ڈھکی قبر کے سامنے گم سم بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ آنسوؤں کے نشانات تھے، اس کی کمر پہ خون کی دھاریں تھیں۔ جب تالیہ اس گول زینے کو اتر رہی تھی تو اس کے سامنے کوئی سرخ دھند نہ تھی، صرف خوف تھا اور امید تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، چہرہ غم و غصے سے سرخ دہک رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی تھی، سیاہ کرتے پاجامے ملبوس، وہ ننگے پیر دیوانہ وار اس آخری کوٹری کی طرف لپکی۔ چوکھٹ پہ پہنچ کے وہ دھک سے رہ گئی۔ کوٹری کا دروازہ کھلا تھا، چند سپاہی اندر کھڑے تھے۔ ایک دیوار سے لگا کھڑا فاتح سلیب کی صورت بندھا تھا، اس کی گردن بائیں کندھے پہ ڈھلکی ہوئی تھی اور لباس پھٹا ہوا خون آلود تھا۔ پیشانی اور سر کے مختلف حصوں سے خون بہہ بہہ کے جسم پہ گر رہا تھا۔ کندھے، کمر، بازو، ہر جگہ زخموں کے نشان نظر آتے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے بے ہوش ہو یا کرب سے میچ رکھی ہوں۔ ہٹو، چھوڑو اس کو، میں کہہ رہی ہوں چھوڑو اس کو۔ شہزادی تاشا غراتی ہوئی آگے آئی اور جو سپاہی فاتح کے سر پہ کھڑا ہنٹر فضا میں بلند کہ اسے مارنے ہی لگا تھا، اسے پرے دھکیلا۔ سپاہی چونکا، پھر گرتے گرتے سنبھلا اور اس کی طرف دیکھا۔ سامنے وہ بھوکی شیرنی کی طرح کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس کو ہاتھ بھی لگاؤ؟ وہ جب اس کو سرخ آنکھوں سے دیکھتی غرائی تھی تو اس کی آواز میں نسوانی پن نہ تھا، وہ کسی وحشی درندے کی طرح غراہٹ لگتی تھی۔ وان فاتح نے اس عجیب آواز پہ آنکھیں ذرا سی کھولیں، جھری سے نظر آیا وہ دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی سپاہی پہ چلا رہی تھی۔ شہزادی، یہ راجا کا حکم ہے، اس لیے خدا را آپ یہاں سے جائیے اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ ہنٹر والا ہاتھ اس نے پیچھے کر کے بصد احترام بتایا تو شعلہ بار نظریں اس پہ جمائے چند قدم آگے آئی۔ سپاہی نے گردن جھکا دی۔ میں ملاکہ سلطنت کے بندہ ہارا مراد راجا کی بیٹی تاشا ہوں۔ میں سلطان مرسل شاہ کی ہونے والی بیوی ہوں۔ میں ملاکہ سلطنت کی ہونے والی ملکہ ہوں۔ جب سلطان مرے گا تو میں اس ملک کی حکمران ہوں گی اور میرے بیٹے تخت سنبھالیں گے۔ مراد راجا ماضی ہو گیا ہے، ملکہ بنتے ہی سب سے پہلے میں اس کی گردن قلم کرواؤں گی۔ اب تم بتاؤ جرنیل، تمہیں کس کا حکم ماننا ہے، ہونے والی ملکہ کا یا ہونے والے مقتول کا؟ وہ آنکھوں میں خون لیے اسی گراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ فاتح کی طرف اس کا نیم رخ تھا، اس نے بددقت دھندلی پسارت سے منظر دیکھنا چاہا۔ سپاہی نے مزید سر جھکا دیا اور ہنٹر زمین پہ پھینک دیا۔ دوسرے سپاہی بھی پیچھے ہٹ کے، میں تمہارے راجا سے مل کے آتی ہوں، تب تک اس قیدی کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ اور نیا لباس دو، پھر اس کی مرہم پٹی کرو۔ اب گراہٹ نہیں تھی مگر آواز ہنوز بھاری تھی، اس میں شہزادیوں والا ناز و انداز نہیں ملکہ والا قہر تھا۔ پھر وہ فاتح کی طرف گھومی جو بے حال سا بندہ کھڑا تھا، ایک چٹتی نظر اس پہ ڈالی۔ جب میں واپس آؤں تو مجھے یہ تندرست نظر آنا چاہیے، اپنی ملکہ کی بات ماننا سیکھو جرنیل۔ وان فاتح نے اسے دیکھتے ہوئے زخمی چہرے کے ساتھ ابرو اچکائے۔ سیریسلی؟ لب بے آواز ہلائے۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا، بس اسے بھی ایک خشمگی نظر سے نوازا اور تیز تیز باہر نکل گئی۔ مراد راجا باغیچے میں تنہا ٹہل رہا تھا۔ سر پہ قیمتی جواہر سے مزین ٹوپی تھی اور کندھوں پہ سنہری قبا، بازو کمر پہ باندھے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ راجا! مراد راجا! آواز پہ وہ تیزی سے گھوما، سامنے سے دوڑتی ہوئی تالیہ آ رہی تھی۔ وہ ملگجے لباس میں تھی اور چہرے پہ سخت تیش چھایا تھا۔ مراد اس کو دیکھ کے یک لخت سن ہو گیا تھا، پھر جیسے ہی وہ قریب آئی اس نے اسے کندھوں سے تھاما۔ تالیہ، تم آ گئی؟ اس نے سختی سے مراد کے ہاتھ جھٹکے۔ آپ کو لگتا تھا میں نہیں آؤں گی؟ وان فاتح نے کہا تھا کہ تمہارا انجام یہ ہوگا کہ اس کی آواز ٹوٹی، تم سمندری سفر سے نہیں لوٹو گی۔
तो क्या आप वान फाते से हर एक का अंजाम पूछ रहे थे? उसकी आवाज़ में तुरशी दर आई। मेरे जाते ही आपने इसे खोज निकाला और फिर कैद करके यूं तशद्दुद किया जैसे मैंने कभी वापस ही नहीं आना था। यही चाहते थे आप? मुराद के चेहरे पे अफसोस उभरा। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता था। मैंने तुम्हारे पीछे सिपाही भेजे ताकि वो तुम्हें वापस लाएं। वो कल रात को लौट आए। उनके मुताबिक तुम जुनूबी महल नहीं गई थी। मैं नहीं पूछूंगा कि तुम कहाँ गई, क्योंकि तुम अब वापस आ गई हो, यही बहुत है। फिर उसकी आंखों में तकलीफ उभरी। तुम मेरी बेटी हो तालिया। तुमने इतने साल मेरे साथ सारे काम मिल के किए हैं। तुम जंगल में मेरे साथ जाती थी। जब मैं इबादत में मशगूल होता था तो तुम मेरे लिए खाना बनाती थी। वो ताज्जुब से उसे देखता कह रहा था, हाँ तुम एकदम से बड़ी हो गई हो। और मैं तुम्हारे इसके तरफ इशारा किया, नए रूप से समझौता नहीं कर सका, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी वहीं छोटी सी थी। लेकिन वक्त तुम्हें जितना भी बदल दे, वो मेरे दिल से तालिया की जगह को नहीं बदल सकता। मगर सामने खड़ी तालिया की पेशानी शिकन आलूद होती गई। अब इन बातों का वक्त गुजर गया है राजा। ये बातें अब मुझ पर असर नहीं करती। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि वान फाते पे इतना जुल्म क्यों किया आपने? क्योंकि उसे कुर्सी पे बिठाने का वक्त नहीं आया। मुराद के तासुरात तन गए। चेहरे पे बरहमी ओद आई। तुम इसकी फिक्र करना छोड़ दो। वो कुर्सी का हकदार है राजा। वो कुर्सी पे ही बैठेगा। वो महलों में रहने वाला है और महल ही उसका मुकद्दर है। उसके सर के ऊपर से हुक्मरानी का हुमा गुजरा है। आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारा क्या ताल्लुक है इससे? वो ज़ेर लब आहिस्ता से बोला। तेज़ शिकारी नज़रें तालिया के चेहरे पे जमी थी। जब उसको कुर्सी पेश करेंगे तो वो बता देगा, लेकिन अभी के लिए आप उसको जाने दें, वरना मैं सिपाहियों से कहूँगी और वो उसे जाने देंगे। मेरी प्यारी शहजादी, वो तंज से मुस्कुराया, सिपाही मेरे हैं, मेरा हुक्म मानते हैं। कल मैंने इन सिपाहियों को हुक्म दिया था कि उसे तब तक मारो जब तक ताशा ना आ जाए, और अगर वो कहे कि मत मारो तो हाथ रोक देना। लेकिन अगर वो कहे कि इसे छोड़ दो तो अपनी तलवारें शहजादी ताशा के ऊपर तान लेना। वो खुद ही पीछे हट जाएगी। काट दालेजे में बोलता वो बिल्कुल अजनबी हो गया था। तालिया के अकड़े कंधे ढीले पड़ने लगे। बापा, उसके लब फड़फड़ाए। बापा का कहने का वक्त भी गुजर चुका है। मुझ पे अब ये अल्फाज असर नहीं करते। चंद सानिया पहले तक मैं शक में था कि मलिका की बात गलत होगी, लेकिन तुम्हारा अंदाज सब आया कर चुका है। वो अफसोस से कह रहा था, तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो, बाप नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम अकेली आई हो। तुमने अपनी शादी को छुपाया। तुमने वो सुल्तान के सामने मुझे मुजरिम बना दिया। वान फाते दुरुस्त कहता था, तुम अपनी दुनिया में ईमानदार नहीं थी। मुझे तुमसे ईमानदारी की तवक्को नहीं करना चाहिए थी। वो बस चुप खड़ी उसे देखती रही। मैं तुम्हें मलाका सल्तनत देने जा रहा था और तुमने अपनी इस दुनिया को तरजीह दी जहां तुम अपनी मेहनत से दो आने तक नहीं कमा सकती थी। क्या हो तुम इस दुनिया में? ये जो यहाँ तुम्हारी आवाज़ में गुर्राहट दर आती है ना, ये इस दुनिया में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास ताकत है, और ताकत जैसा और कुछ भी नहीं होता। तुम अपनी दुनिया में वापस चली गई तो दीवानी हो जाओगी, पागल हो जाओगी, क्योंकि वहाँ तुम शहजादी नहीं होगी। इसलिए कदर करो इस सल्तनत की जो तुम्हारी होने वाली है। अभी भी वक्त है तालिया। मलिका के इल्ज़ामात को रद्द कर दो और कह दो कि तुमने इस दांत पीसे इस गुलाम से निकाह नहीं कर रखा। खुदा की कसम मैं तुम्हें बचा लूंगा। तालिया बस पाट नज़रों से उसे देखे गई। सोच लो तालिया, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इसको कुर्सी पेश करें राजा। इससे पूछें कि वो क्या चाहता है तो वो बता देगा। और ये आपकी भूल है कि आप उसे कैद में ज़्यादा देर रख सकते हैं। अगर मैं उसे नहीं आज़ाद करवा सकती तो कोई है जिसके पास मुझसे ज़्यादा ताकत है, और जिस दिन उसको अपनी ताकत के इल्म हुआ वो उसे आज़ाद करवा लेगा। मुराद राजा के अबरू बिछ गए। कौन? आप जल्द जान जाएंगे। वो तनफ्फुर से कहती एक आखिरी नज़र उस पर डालती पलट गई। यकीनन उसे कैदी के पास जाने की जल्दी थी। मुराद ने खश्मगी निगाह उस पर डाली और पलट गया। उसका रुख अपनी तैयार सवारी की तरफ था। उसे भी किसी से मिलने की जल्दी थी। धुंध का जाला बुनती सुर्ख मकड़ी उसके जहन से निकल के दूर फेंक दी थी। तो बताइएगा कहानी को लिसनर्स, आज की किस्त आपको कैसी लगी? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कहानी अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में अपनी पसंदीदगी का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।